अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीक़ी का सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, ये महीना बहुत मुबारक महीना है। इसको अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाइए। इस अपने वक्त को बेकार फजूल जाने से बचाइए। और ये 10 दिन का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमसे गुनाह हो जाते हैं और जो गुनाह के आदी हैं, चाहे वो शराब नोशी हो, चाहे वो ज़िना हो, या सूद का लेना देना हो, और बड़े जितने गुनाह हैं, गुनाह से बचिए, गुनाह से बचिए। अल्लाह से मदद मांगिए, और अल्लाह से मदद मांग के ये सारे गुनाह आप खुद जानते हैं, हम खुद जानते हैं मैंने क्या गुनाह में मुलविस हूँ। आप जानते हैं आप कौन से गुनाह में मुलविस है। ये सारे गुनाहों को गौर व फिक्र करके क़ुरबान कर दीजिए। ये क़ुरबानी का महीना है। ये इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है ज़िलहज का, और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो क़ुरबानी आपने अपने अपने प्यारे बेटे की पेश की, अल्लाह ताला ने कबूल किया और इतना पसंद किया कि मुसलमान ईमान रखने वालों को ये लाजमी कर दिया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये क़ुरबानी करो। इसका मकसद भी हमें समझना है क़ुरबानी का। और देखें, आखिरी महीने में भी, ज़िलहज में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुरबानी के साथ ये महीना मुकम्मल किया है। इसी तरह से जो पहला महीना है, जो मुहर्रम का महीना है, उस महीने में भी कितनी कुर्बानी हुई है। इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और आपके सारे औलाद और इतने सारे आपके चाहने वालों की 72-73 लोगों की कुर्बानी हुई है। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा की भी कुर्बानी हुई। हमें समझना है कि कुर्बानी का मकसद क्या है और उससे हमें क्या क्या करना चाहिए। आइए बगैर किसी ताख़ीर के जनाब मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब मौजूद है। जनाब, बताइए कि कुर्बानी का मानी क्या है, या क्या हमें कुर्बानी की रूह या उसके डेप्थ में जाकर हम समझ सके कुर्बानी क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मखसूस साहब ये है कि इस महीने में हज भी होता है, और हुज्जाज किराम जो हैं वो बैतुल्लाह में होते हैं और हज अदा करते हैं। मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। 8 ज़िलहिज्जा से हज शुरू होता है। हुज्जाज किराम मक्का मुकर्रमा से ihram बांधते हैं, अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं जो होते हैं, और अगर किसी ने मदीने से आना है तब भी वो ihram बांध कर मिना चले जाते हैं। एक रात वहाँ क़याम करते हैं, 5 नमाजें अदा करते हैं, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फिर वहाँ से मैदान अरफात में चले जाते हैं, और मैदान अरफात में पहुँचना असल में ये हज का बड़ा अहम रुकन है। जो आदमी एक लम्हे के लिए भी उस दिन हज की शराइत और उसके आदाब का ख्याल रखते हुए वह वहाँ पहुँच जाता है तो उसका हज अदा हो जाता है। तो एक तो ये अर्ज़ करना था। फिर आगे अरफा की फजीलतें या वहाँ मिना, फिर उसके बाद वो वहाँ से सनसेट के बाद निकलते हैं, मुज़दलिफ़ा में आते हैं, कंकर चुनते हैं, फिर मिना आते हैं, फिर कंकर मारे जाते हैं और तवाफ़ इफ़ाज़ा वगैरह वो सारी। तो ये चीज़ें भी बहरहाल, जो बात आपने इरशाद फरमाई वो ये है कुर्बानी के बारे में। तो पहली बात तो असल ये है कि कुर्बानी की रूह क्या है, फ़लसफ़ा क्या है। इसको समझने से पहले इतनी बात ज़रूर ज़हन में रखें कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं जिसका कुरान करीम में ज़िक्र है, और फिर वो ख्वाब में ये देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बाद में नबी बने, मैं उनको ज़िबह कर रहा हूँ। और वो ये बात, चूंकि नबी का जो ख्वाब होता है ये वही होता है, मेरा और आपका ख्वाब गलत हो सकता है, उसमें इख्तिमालात हो सकते हैं, लेकिन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब कोई ख्वाब देखते हैं तो ये तमाम उलमाए उम्मत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है और ईमान है इस बात पे कि अंबिया का ख्वाब जो है वही होता है। चुनांचे जब आपने ये ख्वाब देखा तो आपने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाकायदा ये बात इरशाद फरमाई, या बुनैया इन्नी अरा
فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تیری قربانی انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر ماذا تری، اب تو یہ بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہیں پر دیکھ لیجئے کہ جو بیٹے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ چھوٹی عمر ہے، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے، تو وہاں وہ بھی کوئی مصلحت پوچھ سکتے تھے کہ ابا جان اس قربانی کی وجہ کیا ہے، مجھے آپ کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں، کوئی جانور ذبح کر دیجئے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، یہ پہلے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، بس ہمارے کام ہمارے ذمے عمل کرنا ہے، یہ تلاش کرنا کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلاں چیز کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے سیدھے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو پہلی روح جو ہے نا عمل کی وہ یہ ہے کہ جب کوئی عمل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بلا چونو چرا اس پر عمل کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ نے آپ سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے آقا، ہمارے سردار، یہ بتائیے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کیوں نہیں کہا کیوں ہیں، کہا کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، بس یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، لہذا تمام صحابہ نے کرنا شروع کر دی۔ اب وہاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسفہ بیان فرما سکتے تھے، بہرحال تو یہاں فلسفہ میرا خیال ہے ایک ہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی تو دو قربانیاں کی، ایک قربانی اپنے لیے کی اور ایک امت کے نام سے کی، اور امت وہ نہیں جو اس زمانے میں تھی بلکہ اس کا اجر و ثواب قیامت تک آنے والے اپنے تمام امتیوں کے کھاتے میں لکھوا دیا کہ یا اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اس کا ثواب میری امت کے افراد کو پہنچے۔ تو اصل میں تو روح یہ ہے کہ میں اس عمل کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے سمپل جواب دے دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ چنانچہ ہم قربانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے کی اور ہمیں بتایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ اب جس بات کی طرف آپ اصل میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے سیکریفائس جو ہے یا قربانی جو ہے یہ تو جانور کی قربانی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں بس صرف ایک ہی بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب جہاں تک معاملہ ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو ابھی اس کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر اسی قربانی کے آخرت میں کیا اثرات ظاہر ہوں گے وہ پھر بات دور چلی جائے گی، میں آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان، حدیث میں فرمایا گیا کہ الایمان نصفانی، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، آدھا ایمان اللہ نے صبر میں رکھا ہے اور آدھا ایمان اللہ نے شکر میں رکھا ہے۔ اب آگے صبر، اس کی تین قسمیں علماء نے بیان کی، ان میں سے ایک قسم جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس کو آپ قربانی سے تعبیر کریں یا صبر سے تعبیر کریں، وہ ہے صبر علی المعاصی، گناہوں کے اوپر صبر کرنا۔ وہ گناہوں پر صبر کیا ہے کہ نفسانی تقاضا یہ ہے کہ یہ گناہ کر لے، شیطان معاون بنا ہوا ہے اور شیطان پورا موقع فراہم کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب تم وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہو یا اس گناہ سے بچتے ہو، بس یہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ صبر علی المعاصی کہلاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان کی ڈیزائرز ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو انسان کو گمراہی کی طرف یا بے راہروی کی طرف لے کر جاتی ہیں، انسان کسی یعنی عورت کو دیکھتا ہے اور مائل ہوتا ہے اور پھر وہ میلان اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ دوستی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوستی اتنی نزدیک تر لے جاتی ہے
کہ دونوں اگر بے حیائی کا کام کریں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نفسانی تقاضا بھی پورا ہو رہا ہے، شیطان بھی پوری اجازت دے رہا ہے، ماحول بھی میسر ہے، کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہے دیکھنا کہ انسان کس کے کہنے پہ عمل کرتا ہے، کہ آیا اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اے ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور انتہائی برا راستہ ہے جس کو اختیار کرنے کی طرف تم جا رہے ہو۔ کسی انسان جو ہے وہ قتل کا غصے میں آ جاتا ہے، اس کے قتل کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو تو میں نے مار دینا ہے، اور انسان جو ہے اور وہ نفس بھی پوری طرح آمادہ ہے، شیطان بھی پورا معاون ہے، ماحول بھی مل رہا ہے، لیکن وہاں انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ یہ کسی مسلمان کی جان لینا یہ تو کفر ہے، لہذا اپنے آپ کو وہاں کنٹرول میں کرتا ہے۔ یہ صبر علی المعاصی ہے، تو معاصی چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ہیں تو بہرحال گناہ تو گناہ ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ چلو اگر کبائر نہیں کر رہے تو صغائر کرتے چلے جائیں، گناہ تو گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے تو اس اور سے اللہ ہمیں والے یہ بات لکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا چھوٹی سی میں نقل کر دوں، آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اتنا ڈر اپنا عطا فرما دے، اپنے ڈر میں سے اتنا ڈر، وہ اتنا ڈر مجھے عطا فرما دے کہ جب میں گناہ کی طرف مائل ہوں اور گناہ کرنے لگوں تو وہ تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے اور مجھے گناہ سے روک دے۔ یا اللہ اتنا خوف مجھے اپنا عطا فرما دے۔ آمین اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بینی وبین معصیتک، یہ بیننا وبین معاصیک الفاظ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو اس وقت آدمی اپنے آپ کو گناہ سے روک رہا ہے، اسی کو آپ یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ اپنی ڈیزائرز کی، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی آدمی کرے اور گناہوں سے باز آ جائے، کہ نفسانی خواہش یہ کہتی ہے، خواہش اجازت دے رہی کہ تو گناہ کر لے، پھر وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے، تو گویا اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا۔ اور حق تعالی جل، تو یہ جو قربانی اصل میں ہم جانور کی کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے گویا لیڈ ہے ہمیں، کہ جب ہم نے یہاں پر سر تسلیم خم کر دیا اور محض اللہ کے کہنے سے ایک جانور کو قربان کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کشادہ ذہن کہتے ہیں، یا وہ العیاذ باللہ نام تو یہ لیتے ہیں کہ دین کو ایک براڈ پیرائے میں ہو کے سوچنا چاہیے اور براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچنا چاہیے۔ وہ چنانچہ انہوں نے فتویٰ دے دیا بعضوں نے، انہوں نے کہا صاحب جانور کو ذبح کرنا کون سا ضروری ہے، آپ اتنا مال اللہ کے راستے میں ویسے دے دیجئے، کسی غریب کی ویسے مدد کر دیجئے، پیسے دے دیجئے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ نہیں، یہ شیطانی خیال ہے۔ یہاں وہی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بھی پیسے دے سکتے تھے، 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اور آپ بھی قربانی کی بجائے کہہ سکتے تھے کہ ان اونٹوں کو بیچ کے غرباء میں پیسے تقسیم فرما دو۔ صحابہ اور خلفائے راشدین اس سنت کو جاری کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں پر بھی یہ ہے کہ تمہارا دل کچھ کہہ رہا ہے لیکن حکم خداوندی کیا ہے۔ چنانچہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد 2 دن اور ہیں، لیکن پہلا دن جو یوم النحر ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، اس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں رہتی، کہ اس دن میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ لفظ احراق الدم، خون کا بہانا پسندیدہ۔ ماشاءاللہ۔ تو قربانی ہے، اس کو کسی اور طرف لے کر نہیں جا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب میں یہ قربانی کر رہا ہوں محض اللہ کے کہنے سے، جیسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حج کے موقع پہ آپ احرام کیوں باندھ رہے ہیں؟ دل تو چاہتا ہے بڑا اچھا لباس پہنوں، کنگھی بھی کروں، تیل بھی لگاؤں اور خوشبو بھی لگاؤں، اور بہترین لباس جو میں عام طور پہ دعوتوں میں پہنتا ہوں، برانڈڈ لباس پہن کر میں نکلتا ہوں تاکہ میری عزت و توقیر ظاہر ہو، تو میں وہ پہن کے جاؤں۔ لیکن آپ نے محض اللہ کے حکم سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے کہا یہ لباس نہیں ہے، اب لباس 2 چادریں ہیں میرے لیے۔ جی 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 جی، میں بہت اچھا جوتا پہن سکتا ہوں، لیکن اب میں وہ لباس وہ جوتا پہننا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جوتا ہونا چاہیے۔ پھر آپ ننگے سر ہیں، سر بھی نہیں ڈھک سکتے، پھر جب آپ طواف کر رہے ہیں تو اجتماع بغل کے نیچے سے ایک نکالی اور چادر یہاں ڈال لی، پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ حکم خدا بندی، بس۔
اور یہی اصل میں دین ہے. وہ اسی طریقے سے اگر میں اور آپ یا ہمارے جو بھائی ہیں جی جی مسلمان وہ سوچ لیں کہ نہیں میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے, انشاءاللہ میری انشاءاللہ ڈیزائر میری خواہشات کوئی چیز نہیں. انشاءاللہ. بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ سے بریک کے فوری بعد اور بھی ڈیٹیل جو ٹھیک, ہے بات ہوگی قربانی کے تعلق سے, اس کے مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.